रजब के महीने में किसी भी दिन ये दो सदक़े ज़रूर करना, क्योंकि रजब के महीने में ये दो सदक़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। पहला सदका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक शख्स बहुत लाचार ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज का बोझ, कभी बीमारियों की यलगार। एक दिन रोता हुआ एक बुजुर्ग के पास जा पहुंचा। हजरत, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी दुखों का घर बन चुकी है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जब रजब का महीना आ चुका है, इसमें ये दो सदके जरूर करना, क्योंकि दो सदके अल्लाह को बहुत पसंद हैं। वो आदमी हैरान तो हुआ, लेकिन दिल को तसल्ली मिली। इसने फैसला किया कि वो वाकई ये दो सदके जरूर देगा। कुछ दिन गुजरे। एक रात वो गहरी नींद में था। अचानक इसने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि इसके घर की छत पर कुछ नूरानी मखलूक खड़ी है। इसके चेहरे चमक रहे हैं, हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे पत्थर जैसे चट्टानों के पहाड़। इसकी छत पर दीवारें खड़ी करी हुई हैं। वो घबरा गया, चीख कर बोला, भाइयों, तुम कौन हो? ये मेरा घर है और तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरी छत पर ये तामीर क्यों कर रहे हो? ये किला बना रहे हो? फरिश्ते इसके करीब आया। इसने कहा, हम जानते हैं कि ये घर तुम्हारा है, लेकिन ये तामीर तुम्हारी मर्जी से नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से हो रही है। अल्लाह ने हमें भेजा है कि तुमने जो सदका देना शुरू किया है, इसके बदले में हम ये सब कर रहे हैं। तो सदके के बारे में हमारे जहनों में सबसे पहली चीज़ आती है माल, दौलत, कपड़े, खाना। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे देने का नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सोच अधूरी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ ऐसे सदके भी हैं जो माल के बगैर भी किए जा सकते हैं, ऐसे सदके जो हर इंसान कर सकता है। ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचिए, अगर सदका सिर्फ माल देने का नाम होता तो गरीब इंसान किस तरह अल्लाह का महबूब बन सकता था। लेकिन रजब का महीना हमें एक ऐसी हकीकत के नज़दीक लाता है कि जो हमारी सोच को बदल देता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े सदके वो हैं जिन्हें करने के लिए आपको माल खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाज़रीन, अल्लाह ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। और आप जानते हैं कि नबी पाक अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब क्यों बने? क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में दो ऐसे सदके जिए जो ना सिर्फ आपकी सुन्नत है, बल्कि अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा सदके भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो दो सदके कौन से हैं? क्या आपने कभी चाहा है कि आपकी दुआएं तेज़ी से कबूल हों, आपके दुख कम हो जाएं, आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाए? तो जान लीजिएगा, इसका राज इन्हीं दो सदकों में छुपा हुआ है, जो नबी पाक की सुन्नत भी है, इनकी आदत भी है, और अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब चीज़ यही है। ये दो सदके अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिए तो यकीन जाने आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, आपकी कब्र भी नूर से भर जाएगी, और आप आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में हर इंसान, यानी कि हर इंसान की एक ही ख्वाहिश होती है कि इसकी ज़िंदगी खुशहाल हो, इसके घर में सुकून हो, रिज़्क़ में बरकत हो, औलाद फरमा बरदार और नेक हो, बीमारियों से निजात मिले, कारोबार में तरक्की हो। याद रखिएगा, जब इंसान अपनी जिंदगी में सदका देना शामिल कर लेता है तो इसकी जिंदगी संवर जाती है, क्योंकि सदका वो कुंजी है जिससे कुफुल टूटते हैं, रास्ते खुलते हैं, मुसीबतें टलती हैं और बरकतें नाजिल होती हैं। सदका सिर्फ रुपया पैसा देने का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह की बारगाह में अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत और पेश करना है। जो भी सदका करता है, अल्लाह इसके लिए ऐसे राहें खोल देता है जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होती। यही वजह है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि सदका मुसीबत को आने से पहले रोक देता है। नाजरीन, ख़ास तौर पर रजब के महीने में जब ये सदका किया जाए तो अल्लाह की रहमत और भी बढ़ बढ़ कर बरसती है। ये सदके की ताकत है। लेकिन आज हम दो सदके आपको बताने जा रहे हैं, वो इससे बढ़कर हैं। इनके लिए ना पैसे की ज़रूरत है, ना माल की, ना जेब पर बोझ डालने की। ये वो दो सदके हैं जो अगर रजब के महीने में कर लिए जाएं तो अल्लाह ताला अपने ख़ास महबूब बंदों में शामिल कर लेते हैं। और यही वो सदके हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल थे। अब सवाल यह है कि वो कौन से दो सदके हैं? ये महीना सिर्फ तारीख का एक वाक़या नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत, सुकून और खुशबुओं से भरपूर ख़जाना है। अगर आप चाहते हैं कि रजब का महीना आपके लिए बरकतों का ज़रिया बने, रहमतों का ख़जाना लेकर आए, तो सबसे पहला सदका यही है
کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجئے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ عظیم ہستی جنہیں اللہ نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور رحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نبی پاک نے فرمایا جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی سکون تو مل جاتا ہے، لیکن اصل عزت اور اصل بلندی معاف کر دینے میں ہے۔ رجب کا مہینہ اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہوں، آپ کے رزق میں برکت آئے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا صدقہ اپنی عادت بنا لیجئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا ماحول ہوتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں۔ نبی پاک کی سنت کو اپناتے ہوئے رجب کے مہینے میں یہ عہد کیجئے کہ آپ کسی کو دل میں جگہ دیں گے تو صرف محبت کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے۔ میری بات یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیں رجب کے اس مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہی کریں، جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ اسے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ رحمتیں نازل فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ یہی پہلا صدقہ ہے، یہی اصل خوشبو ہے رجب کے مہینے کی، اور یہی اصل سبق ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ رجب کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشیوں، برکتوں اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ ان خاص اعمال کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ رجب کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ صدقہ صرف مال یا کھانے کے لیے پینے کا نہیں، صدقہ دیکھیں مال یا کھانے پینے کی چیزیں دینے کا نام نہیں بلکہ صدقے کی کئی شکلیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا اجر بے حد عظیم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ہر نیک عمل بھی صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت، محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی مدد کرنا، یتیم کا سہارا بننا یا محتاج کا دکھ یعنی کہ دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے پسندیدہ ہیں اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ہے یعنی مال خیرات، اور دوسرا صدقہ ہے انسان کے اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ تعلق کا یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے ہے۔ اس طرح یہ 2 اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل کر دیتے ہیں۔ رجب کے صدقے کرنے کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی پاک کی سیرت کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ خیرات کو کثرت سے اپنایا اور اپنی امت کو بھی یہ بار بار اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا کرم اور سخاوت تھی۔ آپ کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہ
بھیجتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں پورا کرتے۔ اسی لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کے کرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے کہ صبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقے کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ صبر ہے، اور یہی صبر اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم کی پوری حیات طیبہ صبر کی اعظم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی کا صبر کیا، نوجوانی میں قربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ سوچیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتا، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک اور موقع پر آپ طائف گئے، وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا، تو آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ وہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ رجب کے مہینے میں جب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ رکھنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہماری حق تلفی کرے تو ہم بدلے کی بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر بے حد عظیم ہے۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لہٰذا جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ رجب کے مہینے میں ہمیں یہاں عہد کرنا چاہیے کہ ہم صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں۔ یہی عمل نبی پاک کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کر ہماری زندگی میں خوشحالیاں عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔